बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो जून की एक तपती दोपहर थी। सूरज अपने पूरे जोबन से चमक रहा था। ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी ना देखी थी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। हवा का कोई नामो निशान नहीं था। दरख्त भी ऐसे साकित खड़े थे जैसे हवा का कभी इधर से गुजर ही ना हुआ हो। जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी। उस दिन मैं कॉलेज से वापस अपने गांव को जाने वाला कच्चा रास्ता इख्तियार किया था, जो कि बहुत सारे खतरनाक वाक़यात से मशहूर था, लेकिन गांव को जाने वाला वाहिद शॉर्टकट रास्ता था। मैं उसी रास्ते से घर वापस आ रहा था। मेरा नाम सामिल है और मैं FSC पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ और रोज़ाना गाँव से शहर कॉलेज आता हूँ। मेरे घर में हम 4 भाई और अम्मी अब्बू हैं। वैसे तो मेरा दोस्त अनीस भी मेरे साथ कॉलेज आता है, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कॉलेज ना जा सका और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। कॉलेज से छुट्टी पर मुझे बस स्टॉप पर पहुंचने में ज़रा देर हो गई और दूसरी बस थोड़ी लेट आई, तो मैं अपने बस स्टॉप पर उतरा और कच्चे रास्ते से घर जाने का फ़ैसला किया। अगर दूसरे रास्ते से मैं जाता तो देर हो जाती और वालिदा परेशान होने लगती, इसलिए मैंने इसी कच्चे रास्ते का इंतखाब किया। चलते चलते मेरे जहन में इस रास्ते के बारे में बहुत से ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि मैंने लोगों से बहुत कुछ सुन रखा था। ये इलाका आसेबी था। कोई भी सुबह सवेरे इस तरफ का रुख नहीं करता था। मैं तो कहर बरसाती धूप में इधर आ निकला था। रास्ते के बराबर में एक तरफ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जो कि अपनी तमाम तर खुलनाकियाँ लिए मेरे सामने मौजूद था। उस तरफ देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूर दूर तक किसी भी जीरूह का नामो निशान न था। अल्लाह का नाम लेकर मैं कब्रिस्तान से आगे बढ़ने लगा। कब्रिस्तान से ज़रा हटकर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली मौजूद थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि ये अपने वक्त में तमाम हवेलियों में ज़बरदस्त हवेली थी और ये हवेली इंसान को अपने अंदर अपनी खूबसूरती में जम कर लेती। इतनी बोसीदा और पुरानी हो जाने के बाद भी इसमें एक अजीब सी कशिश थी। मैंने ये भी सुन रखा था कि जो कोई भी उस हवेली में जाता तो वो कभी भी जिंदा वापस ना आता, और जो कोई बच जाता तो अपना जहनी तवाजुन खो बैठता। ये सारी बातें मेरे जहन में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल चाहा कि उड़कर इस इलाके से दूर हो जाऊं। और मैंने ये भी सुना था कि जो कोई भी इस हवेली के पास से गुजरता है उसे रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। खैर, मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था और इन बातों को मानने से इनकार कर देता। मैं कोई बुज़दिल लड़का थोड़ी था। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और सोचा कि अगर यहाँ से गुजरने से आवाज़ें आती हैं तो आज मुझे भी पता चल जाएगा। और मैं जब हवेली के करीब से गुजरने लगा तो सच में किसी औरत और बहुत सारी बच्चियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं पूरी कुव्वत से वहाँ से दौड़ा और जब मैंने पीछे मुड़कर हवेली की जानिब देखा तो एक औरत हवेली की छत पर मौजूद मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों की मैं ताब न ला सका और सरपट भागा, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के दौड़ने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि बहुत सारी छोटी बच्चियां मेरे पीछे भाग रही थी। मुझे याद आया कि अम्मी ने कहा था कि जब भी कभी मुसीबत में हो तो अल्लाह को याद करना। तो मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और वहाँ से भागता चला गया और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर सांस लिया। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी सामने परेशान बैठी थी। मुझे देखते ही पूछने लगी कि इस कदर देर क्यों हुई। मैंने जब टाइम देखा तो दिन के 4 बज रहे थे। मैंने अम्मी से कहा कि बस छूट गई थी और दूसरी बस लेट आई, इसी वजह से लेट हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि मैं 2 बजे स्टॉप पर उतरा और मुझे यहाँ आते हुए 2 घंटे लग गए। अम्मी को मैंने इस बारे में कुछ ना बताया कि कच्चे रास्ते से आते हुए मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। मैंने खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा और इसी बारे में सोचने लगा कि आखिर उस हवेली का राज क्या है, वो औरत और वो बच्चियां कौन थी। दूसरे दिन इतवार था। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया।
اور اسی بارے میں سوچنے لگا کہ اس راز کا آخر پتہ کیسے لگاؤں۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی ساحل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوست کرکٹ کے لیے بلانے آئے ہیں۔ تو میں نے ساحل سے کہا کہ ان سے کہہ دو میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ ساحل میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ گارڈن کی صفائی کرتے ہوئے مالی بابا کی نظر مجھ پہ پڑی اور مجھے سوچوں میں گم دے کر انہوں نے پوچھا، سامل بیٹا کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے پہلے سوچا کہ انہیں بتا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر انہوں نے بابا جان کو بتا دیا تو میری الٹی شامت آ جائے گی کہ میں وہاں سے کیوں گھر واپس آیا۔ میں نے مالی بابا سے کہا کچھ نہیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگے۔ ان کے اصرار پر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر میں نے پورا واقعہ انہیں سنا دیا جو اس دن میرے ساتھ پیش آیا تھا، تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم خوش قسمت ہو جو بچ کر واپس آ گئے، ورنہ اس جگہ پر جانے والا کوئی بھی اس حویلی کے شہر سے بچ نہیں پاتا، اس لیے بھول کر بھی آئندہ کبھی بھی اس راستے سے مت آنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے، لیکن میرا سسپینس تھا کہ اور بڑھ گیا۔ اب مجھے کسی نہ کسی طرح اس حویلی کا راز جاننا تھا جس نے سب لوگوں پر اپنا خوف طاری کر رکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور شریف ہیں، ایسی باتوں پر جلد یقین کر لیتے ہیں۔ میرا گاؤں شہر گجرات کا ایک خوبصورت گاؤں ہے، بہلول پور کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ خیر میں پلے گراؤنڈ کی طرف چل پڑا جہاں پہ سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے کھیل شروع کیا، لیکن کھیل کے دوران بھی میں سوچوں میں ہی گم تھا جنہیں میرے دوستوں اور بھائی نے محسوس کیا۔ کرکٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں کن سوچوں میں گم ہوں۔ میں نے ان سب کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ ساحل تو مجھے ڈانٹنے لگا کہ بھائی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ میں نے کہا میرے بھائی تم سب کی اور امی کی میرے ساتھ دعائیں ہیں، تو مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جو راتوں رات حویلی اجاڑ اور سنسان ہو گئی تھی، اور اس حویلی کے سارے لوگ ایک رات میں ہی مر چکے تھے، اور صبح ان سب کی لاشیں اس حویلی سے ملی سوائے ان کی بہو کی لاش کے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی بہو سب کو مار کر تمام قیمتی چیزیں، پیسے، زیورات لے کر یہاں سے فرار ہو گئی۔ پولیس نے اپنی طرف سے کافی چھان بین کی، لیکن اس کے بارے میں پتہ نہ چلنے پر اس کیس کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن مجھے جو عورت اس دن چھت پر نظر آئی وہ کون تھی، اور اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت، اور وہ بچیاں کون تھی، یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی اور مجھے اس حویلی میں جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں اس حویلی کا سارا راز جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی یہ خواہش جب دوستوں پر عیاں کی تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات 11 بجے جب سب سو جائیں گے تو ہم گھر سے نکلیں گے اور گلی کے نکڑ پر ملیں گے۔ سب نے حامی بھری اور پھر ہم اپنے اپنے گھر واپس آئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سب گھر والے سو گئے تو میں اور ساحل رات 11 بجے پچھلے دروازے سے گھر نکلے اور گلی کی نکڑ پر پہنچے جہاں شہریار، انیس، اجمل اور ریحان پہلے سے موجود تھے۔ چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا جس سے ہمیں رات میں چلتے ہوئے دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسم نے اپنے تیور بدلنے شروع کر دیے۔ آسمان پر ستاروں کی جگہ گہرے کالے بادلوں نے لے لی۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا اور کبھی ہلکا نظر آنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ پھر جیسے تیسے ہم حویلی کے گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا جسے اس وقت توڑنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ ہم نے حویلی کی دیواروں کا جائزہ لیا جو زیادہ اونچی نہ تھی، اور ہم نے دیوار پھلانگ کر حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر دیوار پھلانگ کر ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو حویلی کی خوبصورتی پر ہم عیاں ہوتی۔ حویلی واقعی اپنے وقت کی شاندار حویلیوں میں سے ایک تھی اور اعلیٰ طرز و تعمیر کی مثال تھی۔ ہم نے وہاں پر ایک کمرے کا انتخاب کیا۔ حویلی کے اس کمرے میں اپنی تمام تر ضروریات کی چیزیں رکھی اور پھر حویلی کو دیکھنا شروع کیا۔ حویلی میں گھومتے ہوئے ہمیں 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آیا تو ہم تھک کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہمیں باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم واپس اپنے کمرے میں آئے تو رونے کی آوازیں آنے لگی۔
جیسے بہت ساری عورتیں بین کر رہی ہوں۔ کانوں کو پھاڑ دینے والی آوازوں سے ہم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ساحل یہ دیکھ کر رونے لگا تو میں نے اسے حوصلہ دیا اور آیت الکرسی پڑھنے کا کہا۔ ہم سب نے مل کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو تھوڑی دیر میں آوازیں تھم گئی، لیکن میرے دوست اور ساحل بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ ڈر اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے در و دیوار بری طرح سے ہلنے لگے، جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ چیزیں ادھر سے ادھر گرنے لگی اور ہم ایک جگہ پر ساکت بیٹھے رہے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ شہریار بولا کہ آخر یہ سب کون ہے اور کیوں ایسا کر رہا ہے؟ جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کہ دوستو، یہاں بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں باہر نکل کر اس نادیدہ قوت کا سامنا کرنا ہوگا اور اس بند حویلی کا راز جاننا ہوگا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے، ہم سب ہال میں پہنچے، سب کمروں میں دیکھا لیکن کوئی بھی وہاں ہمارے علاوہ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں حویلی کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگے، زور زور سے بجنے لگے۔ آخر میں نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کیوں تم نے سب گاؤں والوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اور کیوں لوگوں کی جانیں لے رہی ہو؟ تو زور زور سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اسے سامنے آنے کا کہا تو جیسے طوفان چلنے لگا۔ جب تھما تو ہمارے سامنے ایک 25 سال کی لڑکی موجود تھی۔ وہ انتہا درجے کی خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا، لیکن کس بات پر یہ وہی جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دوست دہشت سے چلانے لگے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا کہا کیونکہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم کون ہو؟ کیا ہوا تھا برسوں پہلے اس حویلی میں؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت غریب تھے، لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس حویلی کا بڑا بیٹا نواب حسن کسی کام سے ہمارے گاؤں میں آیا۔ میں کنویں سے پانی بھر کر گھر آ رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور پہلی بار دیکھتے ہی اسے مجھ سے محبت ہو گئی، اور پھر روز روز وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گاؤں آتا۔ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا، جسے میں نے بھی خوشی سے قبول کر لیا۔ میرے چھوٹی سی غریب خانے میں نوابو کے گھر سے جب رشتہ آیا تو سارے گاؤں والے دیکھتے رہ گئے۔ میرے والدین کی مانو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ان کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی جہاں بھی جائے راج کرے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نواب حسن کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی کے خواب سجانے لگی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب دلہن بن کر اس کی دہلیز پر قدم رکھتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے ہاتھوں میں مہندی لگی۔ میں نے دلہن کا جوڑا پہنا اور اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر پریا گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ میں نے جو چاہا تھا مجھے وہ مل گیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ خوشی بس 2 دن کی ہے۔ شادی کے 1 ماہ بعد مجھے نئی بہو کی خوشی دی گئی۔ میرے وارے نیارے ہو رہے تھے۔ حسن بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ساس، سسر اور نند بھی میرے خوب طرفداری کرتی۔ میں نے تھوڑے ہی دنوں میں گھر کے سارے نظام کو سنبھال لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ مجھے بیڈ سے نیچے پاؤں نہ رکھنے دیتے۔ اس حویلی کی میں اکلوتی بہو تھی۔ مجھے ہر طرح سے خوش رکھا جاتا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے گھر آتے، قسم قسم کے کھانے میرے لیے لگائے جاتے۔ میں یہ دیکھ کر خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین بہو سمجھتی اور اپنی قسمت پر رشک کرتی، لیکن میں اس حویلی کی اصلیت کو کہاں جانتی تھی کہ اس کے در و دیوار میں کیا کیا راز نصب ہے۔ یہ انکشاف مجھے اس دن ہوا۔ میں اپنے کمرے میں ہر وقت بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ سوچا کچھ دیر باغ میں چلی جاتی ہوں، کچھ اچھا محسوس ہوگا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی مجھے اپنے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ میرا ساتھ والا کمرہ امی بابا کا تھا۔ میں نے ان کے کمرے سے حسن کی آواز سنی جو اپنی والدہ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو جو میں نے سنا وہ سن کے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسن کی والدہ کہہ رہی تھی کہ حسن اگر تو پہلی بہو کی طرح بیٹی ہوئی تو حسن نے کہا اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی بیویوں کے ساتھ ہوا۔ اگر اس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو پہلے بیویوں کی طرح اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ ہمیں اپنے خاندان کو چلانے کے لیے وارث چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔
یہ آواز بابا کی تھی۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر ڈر گئی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جو کچھ سوچا تھا وہ سب ایک خواب بن گیا۔ یہ سوچ کر کہ مجھ سے پہلے بھی حسن نے 3 شادیاں کی تھی اور ان تینوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کے ساتھ بھی کیا ہوا یہ میں نہیں جانتی تھی، اور میرے ساتھ کیا ہوگا، میری بیٹی ہوئی تو یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ میں نے ان پر حقیقت عیاں نہ ہونے دی کہ ان کی درندگی کا راز مجھ پہ عیاں ہو گیا ہے، اور میں چپ رہی۔ اور پھر ایک دن میرے گھر بھی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر والوں نے کوئی ایسا ظاہر نہ کیا کہ انہیں خوشی نہیں، میری بیٹی کو قبول کیا، سب نے پیار دیا۔ میری بیٹی کا نام ماروخ تھا۔ ماروخ 2 سال کی ہوئی تو میں بھی پھر امید سے ہوئی، میری پھر بیٹی ہوئی۔ اس دن میری ساس نے میری طرف دیکھا بھی نہ اور بچی کو بھی نہ اٹھایا۔ حسن اور وہ دونوں کمرے سے چلے گئے اور پھر رات کو واپس آئے۔ حسن انتہائی غصے میں تھے اور ہوش میں نہیں تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا اور میری دونوں بیٹیوں کو بھی مارا۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری بیٹیاں میرے پاس نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی ان درندوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے والی بیٹیوں کے ساتھ ہوا، اور میری ساس نے کہا کہ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو باقی 3 بہو کے ساتھ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا تمہاری موت ایسے ہوگی کہ کسی کو پتہ بھی چلے گا جیسے پہلے والیوں کا پتہ نہ چلا۔ مجھے ایک پرانے کمرے میں لے جا کر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان ظالموں کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ تب سے آج تک میری روح اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ میرے مرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہی میں نے ایک رات اس حویلی کے مکینوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور اس طرح میں نے اپنا اور دوسری عورتوں اور بچیوں کا انتقام لے لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم نے انتقام لے لیا تو پھر تمہیں چلے جانا چاہیے، اور کیوں تم یہاں پر لوگوں کو مارتی ہو، اور یہ بچیاں کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہی بچیاں ہیں جنہیں اس دنیا میں آنے کے بعد مار دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی مذہب کے مطابق تدفین نہیں کی جاتی تھی، بلکہ سب کو باہر باغ میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ باقی 3 عورتوں کی، ان بچوں کی اور میری روح تب تک بھٹکتی رہے گی جب تک ہماری مذہب اسلام کے مطابق تدفین نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کو یہاں مارا گیا وہ میں نے یا ان بچیوں کو نہیں مارا۔ ہم خود یہاں مدد کے لیے یہاں سے گزرنے والوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن سبھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور بہت سے اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں کی موت ہوئی وہ اصل میں حویلی کے قیمتی زیورات، خزانہ سامان چوری کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سبھی نشہ کرنے والے اور بد کردار ہوتے ہیں۔ ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ ہیرس حویلی کو آفسیب زدہ قرار دیا گیا اور یہاں آنے پر سب کو منع کیا گیا۔ کوئی بھول کر بھی یہاں سے نہ گزرتا۔ پھر ایک دن تم یہاں سے گزرے تو مجھے کچھ امید ہوئی، لیکن تم بھی دیگر لوگوں کی طرح ڈر کر بھاگ گئے۔ ہم سب کو بس ہمارے مذہب کے مطابق کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھایا جائے تو ہماری روحوں کو سکون ملے گا اور ہم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ بس یہی ہے اس بند حویلی کا راز جسے لوگوں نے پتہ نہیں کیا نام دے رکھا ہے۔ اس کی کہانی سن کر ہم سب کی آنکھوں میں پانی آیا۔ سوچا کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتے، جو بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ عورت کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، بہن، بیٹی، ماں اور بہو ہر روپ میں عزت کی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، اور یہ جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عزت اور درجات عورت کے بلند کیے ہیں۔ جو لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے رانی سے وعدہ کیا کہ اسلام کے مطابق کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا، میں نے کہا۔ جب ہم حویلی سے باہر نکلے تو اذان فجر ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے گھر آئے۔ امی بابا ہمیں گھر میں نہ پا کر پریشان تھے اور ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ ہم رات بھر کہاں تھے۔ خیر میں نے انہیں رانی اور حویلی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ امی رونے لگی اور کہنے لگی رانی اور باقی ساری بچیوں کی تدفین ہم کریں گے۔ دن نکلتے ہی سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے جب حویلی کا واقعہ اور وہاں پر اپنی گزری ہوئی رات کی رودات سنائی تو سب گاؤں والوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے بڑے ظلم کے بارے میں سن کر سارے تڑپ اٹھے اور پھر سارے گاؤں والوں نے مل کر باغ کی مٹی کو کھودنا شروع کیا تو بے شمار ہڈیوں کے ڈھانچے ملے۔ رانی کو جس کمرے میں جلایا گیا تھا وہاں سے رانی کی جلی ہوئی ہڈیاں ملی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔
دوسرے دن بچیوں اور رانی کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ ادا کیا گیا اور ان کی روح کی تسکین کے لیے فاتح خوانی اور قرآن خوانی کی گئی۔ انہیں اجتماعی طور پر دفناتے ہوئے تمام گاؤں والوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ رانی کی آتما نے میرا اور میرے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ رانی کی آتما کو سکون مل گیا تھا۔ اب بھی وہ حویلی ویسی کی ویسی ہے، لیکن اب وہاں سے رونے کی آوازیں نہیں آتی۔ اب وہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رانی کی آتما جو بے چین تھی، اس نے اپنا انتقام لے کر برسوں سے بھٹک رہی تھی، اب اس کی آتما کو سکون مل گیا تھا۔ میں جب کبھی اکیلا ہوتا ہوں اور اس واقعے کا خیال آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتے ہیں۔ خدا را کوئی انہیں سمجھائیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت ہی ہے جو کہ بیوی، بہن اور ماں ہے۔